अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नईम उल हक साहब जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो इमरान खान की ज़बान है, नून लीग का मौक़िफ़ है। अगर शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं आएंगे तो लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आएंगे, इमरान खान को भी नहीं आने देंगे। नईम उल हक साहब की जो ज़बान थी, जो धमकियां थी, जो लास्ट चांस करार दिया शहबाज शरीफ को कि अपने लोगों को रोकें और एक मुंतखब वजीर आजम को सिलेक्टेड वजीर आजम कहना क्या तौहीन अदालत है? असेंबली के अंदर तनकीद भी होती है, शोर शराबा भी होता है। दुनिया में जितनी भी पार्लियामेंट्री असेंबलीज हैं वहां ये चीजें होती रहती हैं। सिंध को खतरा और पाकिस्तान को खतरा, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने कहा है, कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान को। अगर सिंध को खतरा है तो वो जरदारियों से खतरा है। मिनी बजट, मिनी फाइनेंस बिल, क्या इससे घी, आटा, चीनी, तेल सस्ता होगा? गवर्नमेंट के कोई बड़े प्लान नजर नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म भी नजर नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म भी नजर नहीं आ रहा, कोई ऐलान भी नहीं हुआ। और उसी के हवाले से एक तनकीद की जा रही है और उस तनकीद को कह रहे हैं कि इसके ऊपर सियासत चमकाई जा रही है, सियासत की जा रही है। वो है साहिवाल का वाकया, सान्या। कह रहे हैं कि मॉडल टाउन का जो वाकया था वो मंसूबा बंदी के तहत हुआ था, जो साहिवाल का वाकया था वो एक गलती थी, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। और जरदारी साहब हमें सियासत न सिखाएं, बिलावल साहब को सियासत सिखाएं। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावा दिया मोहतरम जनाब गुलमन जाखरानी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमएनए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमाए। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। जाखरानी साहब, ये जो धमकियां शुरू की है तहरीक इंसाफ ने, रोकना टोकना ये असेंबली में होता रहता है, खुद भी तनकीद करते थे, अभी तो ये धमकियों पे उतर आए हैं। कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होते, हम प्रोडक्शन ऑर्डर मंसूख कर दें या अंदिया दिया है उन्होंने, नईम उल हक साहब ने। कह रहे हैं कि लास्ट चांस साहब को दे रहे हैं। देखें, ये इसमें से ये बात अयां हो रही है कि पीटीआई का जो भी कैडर है उनका जो सियासी तरबियत है वो इस तरीके से हुआ है जिस तरीके से वो अपने लैंग्वेज या जो इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियां देना, बदशत बातें करना और ऐसी ज़बान बोलना जैसे आमिर और डिक्टेटर मार्शलाओं के दौर में भी मैं समझा वो ऐसे भी नहीं बोलते थे जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं। तो इसमें लोगों के सामने, अवाम के सामने इनकी जो असल औकात है वो ज़ाहिर हो रही है। लेकिन जमहूरियत में कोई इमरान न्याजी कोई फरिश्ता नहीं है, कोई आसमान से टपक कर नहीं आया है, एक इंसान है। और जिस तरीके से भी वो आया है, लेकिन उस पर ज़ाहिर बात है उस पर जो अपोजिशन है वो उसको तनकीद का निशाना भी बनाएगा और अपना मौक़िफ़ भी रखेगा। ये कहते हैं कि नहीं वो आए सब उनको सलाम करें और जी हुज़ूर करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि 6 महीने के अंदर उन्होंने जो गुल खिलाए हैं, जो अवाम के सामने जो महंगाई हुई है, जो बिजली के गैस और उनका गैस और उनका अलावा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो अवाम तो मुसीबत में है। तो फिर क्या इनके लिए कौन से अल्फाज बोलेंगे? तनकीद भी करेंगे और जो अपना मौक़िफ़ भी रखेंगे। ये तो ऐसी ज़बान बोल रहा है जो एक थानेदार भी ऐसे नहीं बोलेगा जिस तरीके से ये करे। ये गैर पार्लियामानी ज़बान क्या है। आप गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहे? सर, अगर उन्होंने जबान सही इस्तेमाल नहीं की तो सिंध के अंदर आपके साबका वजीर, आज के एमपी इमदाद पितावी साहब भी तो अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं करते थे। नहीं, उन्होंने कभी भी ऐसी नहीं, एक मर्तबा एक शहर के हवाले से ठीक है, वो जो भी बात हुई गलत बात थी उसका खुद हमारे लीडरशिप ने भी उसका नोटिस लिया, लेकिन उसने उसके एक्सक्यूज किया। और हमारा जो सिंध की रवायत है, हम जो पोती पहनाते हैं उसको बिल्कुल असेंबली के अंदर जाके दुपट्टा अपने बहन को जो पहनाते हैं वो किया है। कभी कभी इंसान है, ऐसी बात होती है, लेकिन पार्टी की लीडरशिप ने उसकी पजीराई नहीं की, उसकी नोटिस ली, लेकिन उसको खुद भी उसने फील किया, उसने अपने जो अल्फाज थे वो वापस लिए और दुपट्टा उसको पहनाया असेंबली के अंदर। मुकमुका नून लीग का आपका मुकमुका है, तहफ्फुज है, करप्शन को बचाना चाहते हैं। नहीं, ये सारे बकवास है। नून लीग का हमारा इतना एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल चले हैं, जो आप उन हिस्ट्री में जाएं
تو میں سمجھتا ہوں جتنا نون لیگ کے زمانے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر کیس مقدمات داخل ہوئے اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے جو 11 سال جیل بھگتا ہے، کیا یہ مکمکہ تھا؟ سر COD ہو گیا نا، COD ہو گیا نا، نہیں وہ تو الگ بات ہے نا، COD چارٹر آف ڈیموکریسی بعد کی بات ہے. ہاں وہ ختم ہوا تھا نا. نہیں وہ ملکی حالات کو مد نظر رکھ کر یہ سوچا گیا تھا. اگر اپنا پرسنل انا اور ایگو ہوتا تو ہم کہتے تھے ہم تو نواز شریف کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. انہوں نے محترمہ کے اوپر مقدمات کیے. جو آج بیٹھے کس لیے بیٹھے؟ عوام کے لیے بیٹھے، عوام کے لیے بیٹھے، ملک کے لیے بیٹھے. تو اسی وجہ سے یہ بہت ضروری تھا کہ یہاں جو نان ڈیموکریٹک فورسز تھے وہ ہر وقت آ کر کسی نہ کسی سیاسی لوگوں کو کندھے پہ بندوق رکھ کر چلاتے تھے. اس کو بند کرنے کے لیے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی بنا کہ یہاں ایک دوسرے کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے اور جس کو مینڈیٹ ملے اس کو تسلیم کرے اور اپنے وقت کا کیا عمران خان کے مینڈیٹ کو آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں 5 سال پورے کرنے دیں گے، کوئی سازشیں نہیں کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اس بات پہ اپنا موقف ہمارا پہلے آ چکا ہے. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پہلی اسپیچ کی پارلیمنٹ کے اندر، اس زمانے میں جب یہ دست گریبان تھے نون لیگ اور عمران اور پی ٹی آئی والے بات نہیں کر سکتے، اس وقت اس نے ایک سنجیدہ بات کی. اس نے یہی بات کی کہ بھائی اس حد تک کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران نیازی، ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم آپ کو گرانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ ملک کے لیے کام کرو، عوام کے لیے کام کرو. جو آپ کے اچھے اقدامات ہوں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، جہاں آپ غلط کریں گے ہم اس پہ تنقید کریں گے. تو ایک اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا ہم اس کو گرانا نہیں چاہتے ہیں. ہاں ان کے جو اعمال ہیں یہ خود گر رہے ہیں، ان کو دیمک اندر سے کھا رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. کیا آپ کسی ڈیل کی تلاش میں، کسی NRO کی تلاش میں، کوئی کنسیشن چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانا چاہتے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، سندھ کی بات کر رہے ہیں، سندھ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ نواز شریف کے دور میں آپ کو حقوق یاد آنا ہے، اپنی گورنمنٹ میں آپ کو سندھ کے حقوق یاد نہیں آئے؟ دیکھیں ہمیں ہر حقوق یاد ہیں. اپنے دور میں یہ پیپلز پارٹی کا ایک ریکارڈ ہے. یہاں کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو جب بھی حقوق ملے ہیں یا ان کو کچھ جو ان کے مسائل ایڈریس ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوں، وہ جاب کے لحاظ سے ہوں، ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. ابھی آپ پورے سندھ میں جا کر گھومیں، روڈ کے آپ پوزیشن دیکھیں، کراچی سے کشمیر تک اور پانی کی پوزیشن کیا ہے، کراچی کی صورتحال کیا ہے. ایک منٹ، نہ ہم کسی NRO کی ضرورت ہے، نہ کبھی ہم نے NRO کے محتاج رہے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے کیسوں کو عدالتوں میں بھگتے ہیں اور وہاں سے ہم سرخرو ہو کر نکلے ہیں. زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہا، کوئی NRO نہیں کیا. اس وقت یہ آفر تھا آپ ملک سے باہر چلے جاؤ، اس نے ریفیوز کر دیا کہ ملک سے باہر میں نہیں جاؤں گا اپنا ملک چھوڑ کے. تو اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے نہ کسی NRO اور نہ کسی آمر اور ڈکٹیٹر سے کبھی ڈرے ہیں، ان سے مقابلہ کیا. یہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ تو اپنے وہ جو کہتے ہیں اس میں وزن سے گر رہے ہیں. تو یہ تو گرنے والے ہیں، کب گر رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم نہیں گرا رہے ہیں، خود گر رہے ہیں. جعلی اکاؤنٹس کیس، اس میں آپ کی جان ہے. وہ کیس جو ہے آپ کی قیادت کے لیے پریشانی ہے. زرداری صاحب کو کبھی جیل بھی یاد آتی ہے، کبھی گرفتاری بھی یاد آتی ہے، کبھی مشہور ہونا بھی یاد آتا ہے جب یہ کیس شروع ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے خلاف سازش ہے. کون کر رہا ہے سازش؟ دیکھو نا سازش تو پیچھے زرداری صاحب دیکھو سازشیں اس ملک میں اب آج بھی ہیں. ہمارے عمران خان کر رہا ہے، ہمارے تحریک انصاف کر رہی ہے. ملک کی یہ بڑا المیہ ہے یا ہم کہیں کہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. ملک بننے سے لے کر ابھی 70 سال ملک کو ہو چکے ہیں. یہاں کتنے کانسپیریسیز ہوئے ہیں، کتنے سازشیں ہوئے ہیں، کتنے ملک کے وزیر اعظم کو نکالا گیا ہے اور کتنے حکومتیں گرائی گئی ہیں. یہ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں سازشیں نہیں ہوتی ہیں؟ سازشیں تو ہوتی رہی ہیں، بدقسمتی ہے. اسی وجہ سے ہم ان سازشوں سے بھی مقابلہ کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ جو کیس ویس ہیں بھلی ان کو کریں. یہ آزمائیں، یہ دیکھو یہ تو بنائے گئے ہیں نا. یہ تو ابھی JIT ہے یا نیب ہے جو بھی انویسٹیگیشن ہے، آگے ٹرائل کورٹ میں جائیں گے. اگر کوئی کیس بنتا ہے، ہم نے پہلے بھی فیس کیا، ابھی بھی کیا ہمیں کیوں پریشانی؟ کوئی زرداری صاحب کو پریشانی نہیں ہے. زرداری صاحب آج بھی عوام کے ساتھ ہے، ہر جگہ پہ اپنے پروگرام کر رہا ہے، پورے سندھ میں گھوم رہا ہے. آج اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بھی عوام سے وہ دور نہیں رہے کیونکہ عوام کا اور پیپلز پارٹی کا اٹوٹ رشتہ ہے. 6 مہینے کے اندر یہ ناکام ہوئے ہیں. 6 مہینے میں آپ عوام کے لیے نکلیں. یہ زرداری صاحب جلد سے عوام کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے لیے کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے، عوام کو اویئرنیس کرنے کے لیے. اور عوام سے، کیونکہ ایک عوامی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، اس کا مسلسل عوام سے رابطہ رہتا ہے. گورنمنٹ میں ہو نہ ہو، کسی بھی صورت میں وہ عوام سے دور نہیں رہ سکتے. اسی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی تو ان لوگوں کو ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی نہ ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی سوچ ہے.
ایک گورنمنٹ ان کو دلوائی گئی ہے وہ چلا نہیں سکتے ہیں. تو ہر ایک آپ کے دلوائی ہے, کون ہے پیچھے, وہ سب جانتے ہیں جی, کس نے کون دلوانے والے ہیں آپ بھی جانتے ہیں. منتخب نہیں سمجھتے آپ اس کو؟ نہیں دیکھو, منتخب کاریگری سے ہوا ہے. جیسے 97 میں IGI بنی تھی, اس وقت پیپلز پارٹی کو 17 ممبروں کے ساتھ اسمبلی میں رکھا گیا تھا. پھر آپ ریکارڈ میں ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جو اصغر خان کیس سامنے آیا, اس میں ہمارے اداروں کے سربراہوں نے آ کر اعتراف کیا ہے کہ ہم نے بالکل مینڈیٹ چلایا ہے. اور ہم نے سزا کیوں نہیں دی؟ دیکھو وہ تو عدالتوں کا کام ہے, وہ تو عدالتوں کا کام ہے نا. عدالتوں نے کہہ دیا تھا FIA آپ کے انڈر تھی, نہیں عدالتوں نے ان معاملے کو آ چکا تھا, آپ کو کرنا تھا, FIA آپ کو جواب دیتی. اس کا گیلانی صاحب تھے, نہیں عدالت میں تھا, سپریم کورٹ میں معاملہ تھا, جو اداروں کا سربراہ کوئی فیصلہ, کون سا فیصلہ آیا؟ فیصلہ آیا تھا کہ آپ امپلیمنٹ کروائیں. نہیں کوئی فیصلہ نہیں سر آیا, وہ سرد خانے میں پڑا ہے, آج تک پڑا ہے, وہ ابھی ان کو بند کر دیا ہے, ابھی اصغر خان کیس بند ہو گیا ہے. تو کہاں فیصلہ ہوا؟ بند نہیں ہوا. تو لیکن وہ نہیں, وہ سرد خانے میں پڑا ہے. کی فیملی نے کہا ہے کہ ہم اس کو فالو اپ کریں گے. نہیں, کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا, کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. FIA نے کہا ہے, FIA نہیں تھا, سپریم کورٹ میں اداروں کا MI کا سربراہ, ISI کا سربراہ, انہوں نے آ کے اعتراف کیا کہ ہم نے اتنے پیسے بانٹے ہیں, فلاں کو دیا ہے. یہ ہوا, یہ تو اوپن بات ہے نا. فیصلہ یہ تھا کہ FIA انکوائری کرے جن لوگوں نے پیسے لیے ہیں. FIA نے پھر کہا, وہ تو انہوں نے مان لیا پیسے لے, خود جنہوں نے بانٹے ہیں انہوں نے تو مان لیا. انہوں نے بی بی صاحبہ کے دور میں آپ کو یاد ہوگا. یہ سارے چیزیں ہیں, میں اسی وجہ سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 17 ممبروں کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھ کر فیس کیا, اور آگے جا کر اس نے پورے ملک میں کامیابی حاصل کی ہے. تو اسی وجہ سے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے, ہمیشہ عوام کے لیے اس نے جو ریلیف دیا ہے عوام کو پیپلز پارٹی نے دیا ہے. ہمیشہ آپ نے کہا سازشیں ہوئی ہیں, ہمیشہ ان ڈیموکریٹک فورسز نے سازشیں کی ہیں, حکومت چوری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ایگری, حکومتیں گرائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, اوکے, سب کیا ہے. پیپلز پارٹی نے کسی کا مینڈیٹ نہیں چورایا, پیپلز پارٹی نے کوئی سازش نہیں کی, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مینڈیٹ کی تسلیم کیا ہے. اگر پیپلز پارٹی نے مینڈیٹ کی ریسپیکٹ کی, اگر پیپلز پارٹی نے مینڈیٹ نہیں چورایا, پیپلز پارٹی نے کسی کی حکومت نہیں گرائی, تب بلوچستان میں آپ نے حکومت کیوں گرائی؟ سینیٹ کے اندر نون لیگ کی اکثریت تھی, آپ نے چیئرمین ایک نان پولیٹیکل بندہ جس کی کوئی حیثیت سیاسی نہیں تھی, آپ نے کیوں؟ پہلی بات یہ غلط بات ہے کہ بلوچستان میں جب پیپلز پارٹی کا ایک بھی ممبر نہیں تھا, کیسے پیپلز پارٹی اس کی حکومت کے گرا سکتی ہے؟ اس میں پیپلز پارٹی نہیں ہے. نہیں, زرداری صاحب کبھی بھی نہیں کہا. نہیں, انہوں نے کہا میری دعا تھی. دعا اور بات ہے, میں اگر ہمارے 20-15 ممبر ہوتے وہ اس میں کردار ادا کرتے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں نا. جب ایک پارٹی کا ایک ممبر بھی نہیں ہے وہ کیسے بلاول صاحب کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا یہ ہماری غلطی ہے. نہیں, وہ کہہ سکتا ہے, اس نے کیوں کہا, لیکن ہمارے کوئی بھی نہیں, ہمارے کوئی بھلی کہے, میں اس کے بھلی کہے, اس نے کہا ہوگا یا نہیں کہا ہوگا, میں اس کو نہیں پڑھا نہیں دیکھا ہے, لیکن کوئی بھی ہمارا اس میں نہیں تھا. ہم باقی جو ہے ہمارا ایک اپوزیشن کا کردار ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں گے. جب آپ کا کامن سینس ہے نا, ایک ممبر بھی کسی پارٹی کا نہیں ہو وہ کیسے گرائے گا؟ تو پھر کیوں آپ کا جو ہے نا ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب ان کی گاڑی میں ان کے ساتھ, گاڑی میں نہیں, گاڑی میں نہیں, ایسے تو وہ پورا ہم ذمہ دار ہیں, ہم نے کیا, وہ پورا کیبنٹ وہاں کے آیا, یہاں آ کر CM ہاؤس میں زرداری صاحب سے ملاقات کی, وہ اور بات ہے, کیونکہ وہ پولیٹیکل آدمی, ہم ہر ایک ساتھ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ملنا کوئی جرم نہیں ہے. علیمہ خان کے اوپر آتے ہیں. آپ نے کہا ہے علیمہ خان جو ہے نا, ان کے اوپر GIT بننی چاہیے, ان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ECL میں نام ڈالا جائے. وہ تو نہ MNA رہ چکی ہے, نہ ان کی گورنمنٹ رہ چکی ہے. آپ علیمہ خان کے اوپر تحریک انصاف کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بلیک میل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ علیمہ خان کے جو والد تھے, یا عمران خان نیازی کے والد تھے, وہ ایک ملازم تھے. وہ میرے خیال میں جب 1300 کرپٹ لوگوں کو نکالا گیا تھا, ان میں سے وہ بھی نکل گیا تھا اسی زمانے میں. اور اس کے بعد ان کا کوئی کیا پراپرٹی ہے, اس کو ہونا چاہیے, کتنا ان کو کیا ان کے کاروبار ہیں یا دندیا. پھر علیمہ خان کے بھی جو خاوند رہے ہیں وہ بھی کوئی ملازم رہے ہیں. تو ابھی ان کے اربوں ملین بلین ڈالر کے جو ابھی نکلے ہیں نیو جرسی میں, ٹیکسٹائل کا بزنس ہے ہمارا. نہیں, وہ کہتے ہیں میں سلائی مشین میں اربوں ڈالر کما رہے ہیں. تو یہ تو عجیب ہے. اس کا بھائی ابھی پرائم منسٹر ہے, جس نے پورے دنیا میں چندہ کر کے وہ سارا چندہ اپنے بہن کے حوالے کیا, وہ کاروبار کر رہی ہے. اس کا بالکل ہونا چاہیے. ابھی تو وہ نہیں ہے ایسے. ٹھیک ہے, بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتا ہوں. جکرانی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کرنے جا رہی ہیں MPA رابعہ اظفر صاحبہ. کچھ لیٹ ہوئی ہیں, بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں.
वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है राबिया असफर साहिबा, MP हैं तहरीक इंसाफ की। वो कुछ लेट हो गई थी। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। कैसी सियासत हो रही है, धमकियां, इल्जामात, और कहा जाता है कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन को आने नहीं देंगे अगर उन्होंने तनकीद की, अगर अपने चमचों को नहीं रोका, लास्ट चांस देते हैं नईमुल हक साहब करें। किस तरह की सियासत हो रही, अवाम कहां है? देखिए, अवाम की रिप्रेजेंटेशन से ही एक गवर्नमेंट में कुछ लोग आके बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आए हैं। बार बार जो लीडरशिप, एक तो होता है ना कि आपके मेंबर्स तो बात कर रहे हैं, जब लीडरशिप खड़े होकर तकरीर कर रहे होते हैं, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, वो एक बैड मैसेजिंग करता है। हम नेशनल असम्बली की आप जो बात कर रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। आज सिंध असम्बली के अंदर भी आप देख लीजिए कि क्या हुआ। सो इट्स बेसिकली अ रेसिप्रोकेटेड रिएक्शन है। अगर ऑपोजिशन रिस्पेक्ट करे, एक PM है, प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, आप वो असम्बली के अंदर आया, द वे पीपल आर बिहेविंग, द लैंग्वेज आप जिसे कह लें जो यूज़ की जाती है, ज़बान सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, तो वो कोई अच्छी प्रेसिडेंस तो नहीं सेट की जा रही। उसका डेफिनेटली फिर रिएक्शन आता है और लोग राबिया साहिबा, जिस तरह आपके कायद ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह के इल्जामात लगाते थे, चोर कहते थे, डाकू कहते थे, बदमाश कहते थे, अगर उन्होंने बात की तो क्या बात है? देखिए, आपने जो बीज बोया है वही आज काट रहे हैं। जिन लोगों को बेसिकली उन्होंने इल्ज़ाम दिया या जिन लोगों को चोर कहा, वो आज अदालतों में अपने केसेस भुगत रहे हैं। ठीक है, इमरान खान वोट के साथ आए हैं और बेसिकली एक, अब दुनिया में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अगर आप चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 6 महीने के बाद इमरान खान आए, वो भी नाराज होकर चले गए। कह रहे हैं, नून लीग कह रही, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं आएंगे तो लीडर ऑफ द हाउस को भी हम नहीं आने देंगे। जो ये मेरे पास पड़ा है, नईमुल हक साहब ने जुबान इस्तेमाल की, करनी चाहिए। नहीं, आई थिंक नईमुल हक अपनी जुबान जो उन्होंने, आप कह रहे हैं रेफर कर रहे हैं, धमकी नहीं है, लास्ट चांस जो रेफर आप कर रहे हैं वो उसका वर्जन वो नईमुल हक साहब ही। डज ही वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन अ जेल? इस तरह की धमकी है डायरेक्ट। आई थिंक आप एक तरफ का वर्जन बता रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ दूसरी तरफ से भी कहा जाता है। आपने स्पीचेस तो सुनी, वो कह रहे हैं कि तंज की है आपने, फिक्रे से कहें खान साहब को। मेरे हिसाब से देखें, हमारे मुल्क में अगर हम इसी बात पे डिबेट करते रहेंगे लैंग्वेज पे, तो बहुत वक्त निकल जाएगा। ये कल्चर आपने इंट्रोड्यूस करवाया। नहीं, हमने नहीं इंट्रोड्यूस कराया। नहीं, हम टारगेट करने का, पर्सनल सब कुछ। किसी भी इंसिडेंट के ऊपर आप बता दें कि हमारा कोई भी मेंबर गाली क्या का आप फवाद चौधरी साहब की ज़बान को या चौहान साहब की ज़बान को आप डिफेंड कर सकती हैं? देखिए, मैं ना तो मैं उनको डिफेंड करूंगी, ना मैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करूंगी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। ठीक है, वो अपनी बात का खुद जवाब दे सकते हैं कि वो किस मद में, किस वक्त उन्होंने क्या कहा था और उसके वो किस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो ज़्यादा बेहतर। जरदारी साहब के ऊपर आपने कहा कि ये जरदारी साहब सियासत बिलावल को सिखाएं, हमें नहीं सिखाएं, और वजीर आला को डूबता हुआ ये मुल्क नजर आ रहा है खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर। आपने बहुत अच्छा किया ये बात मेंशन की, क्योंकि हम सब बहुत हैरान थे जब मुराद अली शाह साहब असेंबली में आए, और जिस दिन बेसिकली वो जिस मकसद से आए थे, KCR की डिबेट थी एक दिन पहले, जिस पे सारी स्पीचेस होने के बाद, रेजोल्यूशन के बाद, अपोजिशन लीडर ने अपना वर्जन पेश किया, कंसोलिडेट किया सारी स्पीचेस को और पूरा रिव्यू करके उनको सिचुएशन बताई हाउस पे जितने मेंबर्स मौजूद थे। उसको जवाब देने के लिए नेक्स्ट डे मुराद अली शाह साहब आए, और जवाब देने के बाद उन्होंने अपने राइट को यूज़ करते हुए जो क्लोजिंग सेंटेंसेस बोले वो शेमफुल थे। जब उन्होंने ये कहा कि जी, पाकिस्तान को मैं प्राइम मिनिस्टर की, इमरान खान की लीडरशिप में डूबता हुआ देख रहा हूँ, और पीछे जो उनके मेंबर्स बैठे हुए थे उन्होंने उसके ऊपर इंशाल्लाह इन टर्म्स ऑफ मुआशी तौर डूबता हुआ देख रहा हूँ। किसी भी तरीके से अगर वो अपने आप को, बेसिकली वो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनको ये अल्फाज जेब नहीं देते। वो क्रिटिकली जवाब दे सकते थे, वो क्रिटिकली जो रिस्पांस देना चाहते थे वो उनका राइट था, उन्होंने उन चीज़ों का जवाब दिया, और हमने पेशेंस के साथ उनकी बात को सुना भी। लेकिन इस तरीके की जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम डेली, मैं आपको इम्तियाज़ साहब बताऊँ, डेली सेशन के अंदर जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, हम लोग शक्लें देख रहे होते हैं उनकी कि ये बोल क्या रहे हैं।
اور جو آپ کے حلیم عادل شیخ صاحب زبان استعمال کرتے ہیں, جو سی ایم کو انہوں نے کہا یہ وائٹ کالر کرمنل ہے, کرنا چاہیے تھا. دیکھیں وہ اپنی بات کا خود جواب دیں گے. میں آپ کو دیکھیں پارلیمانی لیڈر ہے, انہوں نے کسی دیکھیں آپ دونوں کانٹیکس دیکھیں نا, ایک طرف سے کیا بات ہو رہی ہوتی ہے جس کا ان کو جواب دینا پڑتا ہے اٹھ کے. موسٹ آف دا ٹائمز آپ تو ہمیں اگر آپ ہماری سچویشن سندھ اسمبلی کے انالائز کریں گے آگے تو ہمیں تو بولنے کا ٹائم بھی نہیں دیا جاتا. ہم ریزولوشنز لے کے جاتے ہیں, سلیکٹیو ریزولوشنز گورنمنٹ کے پک کیے جاتے ہیں, ہمارے ریزولوشنز اٹھائے نہیں جاتے. ہم پرفارمنس ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم اسمبلی میں اس نیت سے آتے ہیں کہ جی ہم کام کریں گے, ایشوز لے کر آتے ہیں, کانسٹیٹوئنسیز کے ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اپرچونٹی ہمیں کتنی ملتی ہے. اسپیکر جو ہے جو کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے سندھ اسمبلی کا, اور اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہی شوڈ بی دا موسٹ انبائسڈ پرسن ان دا ہاؤس. اس کے باوجود جتنی 3 دن کی اس سیشن کے اندر لاسٹ 3 days کے اندر پروسیڈنگز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, دا کائنڈ آف بائسنس ہی ہیز شون از ویری ڈسپوائنٹنگ. کیا پوری اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے؟ ڈیفینیٹلی جی ڈی اے والے بیٹھے رہتے ہیں, ایم کیو والے بیٹھے رہتے ہیں, سب آج ٹی ایل پی والے بیٹھے رہتے ہیں, ایم ایم اے والے بیٹھے رہتے ہیں. آپ ٹی ایل پی اور میں ایم ایم اے کی بات نہیں کرتی, جی ڈی اے, ایم کیو ایم اینڈ پی ٹی آئی, وی آر آن دا سیم پیج. وی آر آن دا سیم پیج. جو پی آئی اے کی آفیس کے حوالے سے جو شفٹ کیا جا رہا تھا ہیڈ آفیس, اس کے حوالے سے قرارداد پیش کی, اس کو جی ڈی اے نے سپورٹ کیا. دیکھیں ان کا اپنی سپورٹ کیا, ان کی ایک اپنی ورژنز ہیں, ان کی اپنی ایک پالیسی ہے, وہ اس کے بیسس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کریں, بٹ دے آر کنسولیڈیٹڈ. آپ کراچی کی ایم پی, آپ چاہتی ہیں ہیڈ آفس پی آئی اے کا یہاں سے جائے. دیکھیں اس کے ریزنز ہیں. آپ کو مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی کراچی میں تھا تو وہ ہمیشہ سے کراچی میں رہنا چاہیے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے ریزنز کیا ہیں. ایویشن ڈویژن بیسڈ کرتا ہے اسلام آباد کے اندر, ٹھیک ہے. میجر ریزن آف دا شفٹنگ اس کا یہی ہے کہ جی کراچی سے اٹھا کے جہاں پہ ایویشن ڈویژن ہے وہاں لے کے جایا جائے. اس سے زیادہ بزنس ہب آپ کا کون سا ہے؟ سب سے زیادہ ٹریفک کہاں ہے؟ تو پھر آپ کراچی کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ زیادتی کیوں ہو رہی ہے کراچی سے؟ پہلے آپ نے کیپٹل یہاں سے لے کر گئے, اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ قائد اعظم کی مزار بھی لے کے جاتے یہاں سے, جو آپ کے ہاتھ میں نہیں. اگر ایسی بات ہے کہ کراچی بزنس ہب ہے تو کراچی کو پھر سے کیپٹل بنا دیجئے. آپ کریں نا, آپ کی گورنمنٹ ہے نا. تو میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز کے ایک ریشنل ہوتا ہے نا. فی الحال جو ایویشن ڈویژن کے بیسس کے اوپر یہ کون سی دلیل ہے کہ جہاز نہیں چل رہے, بزنس نہیں آ رہا؟ اگر بزنس نہیں ہو رہا تو آپ اس کا ہیڈ آفس چینج کر دیں, بزنس ہو جائے گا, بہترین آپریشن ہو جائے گی, مینجمنٹ بہتر ہو جائے گی. آپ بہت سپرفیشلی دیکھ رہے ہیں, اس میں گورننس کے ایشوز ہیں, اس میں بیسکلی مینجمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایویشن ڈویژن اسلام آباد بیسڈ ہے, اور وہ پراپر گورننس کے تھرو اس ادارے کو چلانا چاہتے ہیں تاکہ ادارے جو ہیں جو ہماری کرائسس سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے. منی بجٹ آپ کے حوالے سے آپ ویلکم کر رہے ہیں, زبردست کر رہے ہیں. صرف ایک ڈائریکٹ سوال, ڈائریکٹ جواب چاہیے. کیا اس منی بجٹ سے, منی فائننس بل سے آٹا, گھی, تیل, چینی کم ہوں گی؟ دیکھیں آپ پہلے تو میں اس کو کہوں گی کہ دس از ناٹ اے منی بجٹ. یہ بیسکلی ٹیکس ریفارمز ہیں, ایک ڈائریکشن سیٹنگ ہے فار دا گورنمنٹ, کیونکہ جون کے اندر ہمارا فارمل بجٹ آنا ہوتا ہے. ریونیو اس سے نہیں بڑھے گا؟ جی دیکھیں ریونیو بڑھے گا, بٹ آپ کو ڈائریکشن لینا ہی پڑتی ہے نا. دیر آر سرٹن کریکٹیو میجرز وچ آر نیڈ آف دا ٹائم, جو آپ کو لینے پڑتے ہیں. اس میں جتنے اسٹیپس لیے گئے ہیں, پہلی دفعہ ہے کہ آپ کے ٹیکس کٹ کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر بھی اپوزیشن. اتنی بڑی ایکسرسائز کی 200 ارب روپے کے لیے, اتنی بڑی ایکسرسائز کی جس میں عوام کو بھی ریلیف نہیں دیا. 3 سیکٹرز کو آپ نے دیا ہے سب سے زیادہ, ایس ایم ایز کو آپ نے دیا ہے, زراعت کو آپ نے فائدہ دیا ہے, برآمدات کو آپ نے فائدہ دیا ہے. غریب کہاں تھا, ووٹر کہاں تھا, پاورٹی لائن آپ کے سامنے. اس کا ریزن کیا ہے؟ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے؟ جب آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ملک چلانے کے لیے, تو پھر یہ سچویشن آتی ہے. جو فوکس اگر آپ دیکھیں ان ٹیکس ریفارمز کا, وہ انڈسٹریز کو انکریج کرنا ہے کہ تاکہ ریفارمز کے بیسس کے اوپر انڈسٹریز ڈیولپ ہوں, ریوائیو ہوں, سیک یونٹس ریوائیو ہوں, اور اس کے بیسس کے اوپر آپ کا جو ایکسپورٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ, یہ منی بجٹ, جب آپ کہہ رہی ہیں کہ منی بجٹ, اس منی بجٹ کو ٹیکس چوروں کے لیے عید, غریبوں کے لیے ماتم ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں نے جیسے دوبارہ ریپیٹ کروں گی, پیسہ جنریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس مینز ہونے چاہیے. جب آپ پیسہ یا ڈالر کمائیں گے تو بیسکلی آپ کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ نیچے جاتی ہے. اینڈ دس از دی امپورٹنٹ ریزن کہ آپ کو اپنی انڈسٹریز کو ریوائیو کرنا ہے. آج تک پاسٹ کے اندر
جو کچھ بھی ہوا آپ کی امپورٹس بڑھتی چلے گئیں, آپ کا پیسہ باہر جاتا چلا گیا اور بیسکلی ایکسپورٹ کے اوپر آپ کو ہٹ پڑتی گئی, آپ کی ایکسپورٹس بالکل ختم ہو گئیں, ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا کہ آپ قرضوں کے اوپر چلتے رہے. جکھانی صاحب, آپ نے ملک کو تباہ کیا, برباد کیا. نون لیگ کی گورنمنٹ نے, پی پی کی گورنمنٹ میں یہ اچھا کرنے آئے, آپ اچھا کرنے نہیں دیتے. بجٹ کے حوالے سے, منی بجٹ کے حوالے سے آپ کا جتنا ایف پی سی سی آئی والے جتنے بھی ہیں لوگ, بزنس کمیونٹی, اس کو سپورٹ کریں کہ بہتر ہوا ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم نے جو ریکمنڈیشنز دی تھی, جو سفارشات دی تھی, انہوں نے ایڈ کی ہے, انہوں نے ویلکم کیا ہے منی بجٹ کو. آپ بلا وجہ ان کو گورنمنٹ نہیں کرنے دیتے, ایک منتخب وزیر اعظم کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, پرسنل ٹارگیٹ کرتے ہیں. حکومت کرنے دیں, تنقید ضرور کریں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو کبھی بھی یا سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کدھر بھی کوئی بات نہیں کی ہے, نہ اس سلسلے میں کوئی ایفرٹس لیے ہیں. 6 مہینے تک یہ جو صورتحال ملک کی بنی ہوئی ہے, وہ آپ جو جرنلسٹ ہیں یا جو ذی شعور لوگ ہیں, لیکن جو عوام ہے وہ سارے دیکھ رہے ہیں. عوام کی ابھی چیخیں نکل رہی ہیں, جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, بجٹ کے اوپر دوسرا منی بجٹ وغیرہ وغیرہ جو آ رہے ہیں, اس میں غریب کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اگر وہ جو سرمایہ دار ہیں یا جو ٹیکس والے لوگ ہیں ان کو کچھ فائدہ ہوا ہے اپنی جگہ, لیکن ہم جو پسے ہوئے جو لوگ ہیں, جو مزدور ہے, جو ہاری ہے, جو اس کے لیے تو مصیبت بن گئی ہے. باقی رہے سوال اس کے سسٹم کو, ہم نے پہلے, میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ زرداری صاحب نے فلور پہ یہ بات کہی کہ ہم اس کو گرانا نہیں چاہتے ہیں. ان کے اپنے جو اعمال ہیں یا ان کا اپنا جو حکومتی کردار ہے, اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی ایسا ٹیم نہیں ہے جو اس ملک کو آگے لے کے چلی. تو اسی وجہ سے ہم دلدل میں پھنستے آ رہے ہیں. یہ جو بات ہماری بہن نے کی ہے مراد علی شاہ صاحب کی, وہ قائد ایوان ہے سندھ اسمبلی کے. ان کو معلوم ہونا چاہیے سندھ اسمبلی وہی ہے جس نے پاکستان کے لیے پہلے ریزولوشن پاس کی تھی. ابھی پاکستان کو کوئی مشکل میں دیکھا جائے گا یا پاکستان کے معیشت کو تباہی کی طرف وہاں کے قائد ایوان دیکھے گا تو وہ ضرور اس کو بات کرے گا. وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کیسے کہ آپ دیکھیں ابھی قیمتیں کہاں پڑ گئی ہیں, گیس کے جو نرخ وہ کہاں ہیں, بجلی کے کہاں ہیں. تو 6 مہینے کے اندر ابھی معاشی حالات یہ ہے, جو ہمارے دوست ممالک ہیں پاکستان کے, وہاں ہم جا کر بھیک مانگ رہے ہیں. جو پہلے یہ کہا گیا تھا ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے قسطیں لے کر, لیکن ابھی سعودی کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایمریٹس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی چائنا میں کبھی ہم گئے تھے, بالکل گئے تھے. لیکن انہوں نے یہ نیا پاکستان کو ہم اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو ابھی یہ صورتحال ہے, کہیں کچھ ارب ڈالر وہاں سے مانگ رہے ہیں, کچھ ارب ڈالر وہاں سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہم ڈیلی ویجز پہ ملک چل رہا ہے, ہمیں 1 مہینے کا ابھی مل گیا ہے, ابھی چل رہی ہے. ایسے ملک نہیں چلتے ہیں. اسی وجہ سے چیف منسٹر مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم معاشی طرح اس ملک کو ہم ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کے حکمرانی میں. کیا آپ کے دور میں ملک بچا تھا؟ ہم نے بالکل, دیکھو کیا ملک کی معیشت بہتر تھی؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, آپ اس ملک کے ہسٹری میں اگر جائیں, ہمارے ملک کے بڑا المیہ یہ ہوا تھا, جیسے لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ یہاں یہ فارمولا اپنایا گیا تھا, ان لوگوں نے جس بنیاد پہ ملک بنا ان کو چھوڑ کر یہاں 1 یونٹ اور مارشل لاء کا سہارا لیا گیا. اس کے نتائج کیا نکلا کہ 25 سال کے اندر ہم نے آدھا ملک گنوا دیا. ان پالیسیوں کی وجہ سے یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے سچے ہیں, دوسرے نہیں ہیں, فلاں بھی کافر ہے, فلاں غدار ہے, یہ لینگویج, یہ جو زبان, یہ جو طریقہ کار ہم نے اپنایا, اس نے ہم نے بڑا نقصان, ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. یہ تو لوگ کھلاڑی اور اناڑی آ گئے ہیں. تو جمہوریت ہے ابھی, ٹھیک ہے, جمہوریت کا تو آپ نے ٹھیک ہے, یہ جمہوریت ہے, جمہوریت کا جمہوری طریقے سے چلائیں. جو آپ نے پہلے ذکر کیا, کیا نام ہے اس کو, جو پرائم منسٹر صاحب کا نہیں ملک, اس نے کون سا زبان استعمال کیا, گالیاں بک رہا تھا. بھئی ان کی یہ تربیت ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے ایسے کہ ہم ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. بھئی کیا آپ کو سپریم کورٹ ہو, تم کون ہوتے ہو جیلوں میں کسی کو ڈالنے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں, یہ جو ان کے جو کردار اور جو عمل ہے, اس کے ساتھ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کو اقتدار نہ ملے تو ملک خطرے میں, جمہوریت خطرے میں. اگر ان کے احساب کی بات ہو تو پھر بھی جمہوریت خطرے میں, پارلیمنٹ خطرے میں. واقعی یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ملک خطرے میں اور جمہوریت خطرے میں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونے دیتے, روکتے ہیں آپ کو. یہی مکمکا لگ رہا ہے آپ کو, یا واقعی عوام کے لیے نہیں نہیں, ہم ایسے نہیں بولیں. اکاؤنٹیبلٹی سب کا ہونا چاہیے, ہم اس کے قائل ہیں, صرف ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی عمران خان کے اوپر ہیلی کاپٹر کا کیس ہے, وہ بھی چلنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی نیب زدہ ہے.
علیمہ خان محترمہ بہن ہے، ان کے پاس ان کا بھی منی ٹریل ہونا چاہیے، علیم کا بھی ہونا چاہیے، ترین کا بھی ہونا چاہیے، کھٹک کا بھی ہونا چاہیے، سارے نیب زدہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے، میں جواب لے لوں رابعہ صاحب. جی امتیاز صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سندھ کے پرسپیکٹیو سے. میں ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتی، بٹ آپ ایویڈنس دیکھ لیں. سندھ حکومت جو ہے وہ کنسسٹنٹلی مراد علی شاہ کی لیڈرشپ کے اندر کنٹینیوسلی 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں. اس کے اندر وہاں تو وہ امپاورڈ تھے، 18th امینڈمنٹ بھی تھا، پیسہ بھی تھا، ڈیسیجن میکنگ کی امپاورمنٹ بھی ان کے پاس تھی. جو ایسے ایک میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دیتی ہوں کہ آج آپ کا وہ ڈسٹرکٹ جس کے اوپر پوری دنیا آپ کو ایڈ بھی دیتی ہے، جہاں آپ ہر طریقے سے اپنے پاس سے بھی پیسہ لگاتے ہیں، اور آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے بھوک افلاس اور ساری چیزیں بیماریاں ختم کر دیں. آج اس ڈسٹرکٹ تھرپارکر کے اندر 3 لاکھ بچہ اسکول گوئنگ بچہ اسکول سے باہر ہے. یہ کوئی ایک دن کے اندر تو نہیں ہوا، یہ 5-6 مہینے کے اندر جب سے ہماری حکومت آئی ہے تب سے تو نہیں ہوا. سو وہ امپاورڈ بھی تھے، وہ ڈیسیجنز لے سکتے تھے. کیا کیا انہوں نے؟ آپ کے پاس وہاں پہ جتنے سکولز ہیں 800 سکولز میں سے، ہائر سکولز میں سے صرف 60 ایسے سکولز ہیں جس کے اندر سائنس لیبز موجود ہیں. یہ میں صرف ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر رہی ہوں. پرسوں ہی ہم نے تھرپارکر کو چھوڑ کے ہم نے ٹنڈو الایار کے ہاسپٹلز کی، جو کہ ایک ڈسٹرکٹ تعلقہ ہاسپٹل ہے، اپ گریڈ کیا گیا ہے. اس کی حالت ہم نے اسمبلی کے اندر دکھائیں تو انہوں نے اس ریزولوشن کو بھی ڈس اپروو کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں سب اچھا چل رہا ہے. امتیاز شیخ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس ریزولوشن کو آپ ڈس اپروو کریے، ایڈمیسیبل نہیں کریے، ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے اور سب کچھ اچھا چل رہا ہے. ہم نے تصویروں کے ساتھ ان کو 2 دن پہلے کی ایویڈنسز پیش کیے کہ آپ یہ دیکھیں سب اچھا نہیں ہے. آپ ایک حکومت سندھ، آپ پاکستان جہاں بلیم کریں اس کو تو چھوڑ دیجئے، حکومت سندھ آپ کی رسپانسبل ہے بیسک ایجوکیشن، ہیلتھ، پانی، یہ بیسک فیسلٹیز ہے نا. ہم روٹی کپڑا مکان کی طرف نہیں جاتے. یہ تو بیسک قانون آپ کا کہتا ہے نا کہ آپ کو یہ رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ آپ کو دینے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس سندھ صوبے کے ساتھ جس کے اوپر جس کا ووٹر آپ کو ووٹ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ ووٹ کے تھرو آتے ہیں، آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ جو ابتری کی حالت ہے، آپ انٹیریئر سندھ کے اندر چلے جائیں. ہم کراچی کی بات نہیں کرتے، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی حالت کو بھی چھوڑ دیجئے. آپ انٹیریئر سندھ میں حیدرآباد سے لے کے آپ تھوڑے شہروں میں ڈیپ میں مت جائیے. اس کے باوجود آپ ٹنڈو الایار دیکھ لیجئے، آپ ٹھٹا دیکھ لیجئے، آپ لاڑکانہ کی حالت دیکھ لیجئے، سورج کی. 18th امینڈمنٹ ان کے پاس ہے. آج یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ فیڈرل جو ہے 18th امینڈمنٹ کو ختم کر دینا چاہتا ہے. آپ کے پاس آج 18th امینڈمنٹ 10 سال سے موجود ہے. آپ نے کتنے پاورز کو ڈیوالو کر دیا. نہ ایجوکیشن میں آپ پاور ڈیولوشن پہ بلیو کرتے ہیں، نہ آپ لوکل گورنمنٹ میں پاور ڈیولوشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں. سب کچھ آپ نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ سب کچھ سندھ گورنمنٹ کرے گی. یہ 18th امینڈمنٹ کا ایسنس آپ نے ختم کر دیا. رول بیک تو نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، ہم رول بیک نہیں کرنا چاہتے. واپس لینا تو نہیں چاہتے؟ نہیں، ہم نہیں رول بیک کرنا چاہتے یار، کیونکہ یہ تو ایسنس ہی ختم ہو جائے گا. آپ جب تک لوکل گورنمنٹ کو امپاورڈ نہیں کریں گے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، کسی بھی قسم کی یوٹیلیٹیز ہوں، جب تک آپ اس کو ڈیوالو نہیں کریں گے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، تب تک آپ ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تنقید بلا وجہ ہے، ہمیں ٹارگیٹ کر رہے ہیں، بچنا چاہتے ہیں کیسز سے، احتساب سے بچنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی قیادت کا آپ کا موقف ہے. میں تھوڑی سی چیزیں گنوا لیتا ہوں. آپ کے اپنے اتحادی کاف لیگ آپ کے اوپر اعتماد کریں تو خان صاحب کے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے، ٹیم ہی نہیں بنائی. اس طرح تھوڑی حکومت ہوتی ہے، اس طرح تھوڑی چلتی ہے. ان کے پاس ایک بات، ایم کیو آپ کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، نہیں تو وہ کسی ٹائم بھی حکومت چھوڑ سکتے ہیں. ایک پوائنٹ پر اعتماد ہے. مینگل صاحب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک پوائنٹ معاہدہ کیا تھا، 6 پوائنٹ ایجنڈا آپ کے سامنے کوئی نہیں ہوا. جی ڈی اے کہتے ہیں مشاورت ہی نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ہیں، معلوم ہی نہیں کرتے. آپ کے اتحادی آپ کی کارکردگی سے، آپ کی حکمرانی سے، طرز حکمرانی سے خوش نہیں ہیں، تو آپ عوام کو کس طرح جواب دیں گے؟ دیکھیں، کرٹیسائز کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے. جی، تنقید کرنا مطلب ضرور تو نہیں ہے کہ اتحادی ہیں تو وہ 100% ہر ڈیسیجن کے ساتھ اگری کریں گے. ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں، ان کی اپنی پارٹی پالیسیز ہیں، اپنے مینیفیسٹوز ہیں. اس کے اوپر وہ بھی عوام میں سے ووٹ لے کر آئے ہیں تو ان کو بھی اپنے ووٹرز کو جواب دینا ہے. تنقید کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے. ایم کیو ایم جی ڈی اے کی جہاں تک آپ بات کریں،
وی آر آن دا سیم پیج. ہم ہر ایشوز کے اوپر کلیکٹیولی ایفرٹس ڈالتے ہیں. منع کر رہے ہیں سیم پیج پہ نہیں, ہم تو آج بھی اسمبلی کے اندر کل 3 دن سے مسلسل ہر غلط کر رہے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں. نہیں, مجھے تو ایسی میرے عامر سامنے خان جو بات کہتے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب جو, وسیم اختر صاحب جو بات کرتے ہیں. لیکن وسیم اختر جو بات کرتے ہیں وہ اپنی میئرشپ کے بیسس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم ان کی مین لیڈرشپ کے ساتھ اسمبلی کے اندر بھی بیٹھتے ہیں. میری نالج میں ایسی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وہاں پہ کوئی بات نہیں آئی. اس کے علاوہ آپ نے جو سوال کیا نا کہ جی تنقید کریں, آپ بالکل کریں. برداشت نہیں ہوتی آپ سے, برداشت نہیں کرتے. نہیں, ہم برداشت کر سکتے ہیں. آج بھی آپ سمجھتے ہیں ہم کنٹینر پہ, آج بھی کہتے ہیں ہم, آپ کا موڈ وہی ہے. نہیں, موڈ اسی میں ہوتے ہیں. I think ڈائریکشن سیٹنگ کی اگر آپ دیکھیں بات, ابھی 2-3 دن کے اندر آپ دیکھ لیں جو ٹیکس ریفارمز ہم لے کر آئے ہیں, ہمارے پاس ڈائریکشن ہے, ٹیم بھی ہے. اسی طریقے سے ابھی آپ نے فورن ریلیشن پرسپیکٹو سے آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے کتنے ملکوں کے ریلیشن شپس کو جو ریوائیو کیا ہے. اسی کے آگے اگر آپ آج ویزا پالیسی کی بات دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, 170 کنٹریز کو ای ویزا کے تھرو ملے گا, 50 کنٹریز ویزا آن ارائیول ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بڑی مہربانی, ٹائم لیمیٹڈ ہے ہمارے پاس. رابعہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی, جکرانی صاحب آپ کی بڑی مہربانی. گورنمنٹ کو اپنا آئینی ٹرم پورا کرنا چاہیے, لیکن عوام کا اعتماد, وہ یقین کہاں ہے؟ اپوزیشن جو کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی نرمی ہو, سافٹ ہوں, اسمبلی کو چلائیں, اور پوری گورنمنٹ کے وزراء کی جتنی بھی انرجی, جتنی بھی توانائی ہے, صرف ٹارگیٹ کرنا. گرفتار کریں گے, اندر کریں گے, جیل میں جاؤ گے, جیل کا مٹیریل کرپٹ ہو, آپ نے ملک کو کھایا, آپ نے تباہ و بربادی کر دی. اگر عوام میں زندہ رہنا ہے, اگر عوام ہی آپ کو, عوام کی طاقت ہی آپ کو اقتدار میں لائیے, یہ مینڈیٹ ملا ہے, تو عوام کی خدمت کرنی ہوگی. نہیں تو نہ اسمبلی رہے گی, یعنی کہ آپ اسمبلی میں آؤ گے ایز اے الیکٹڈ, نہیں آپ جو ہے نا عوام آپ کے اوپر یقین کرے گی. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.